ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, मोहतरम नाजरीन, आप तमाम को इस समय ऑनलाइन क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मैं फिर से एक मरतबा आपके सामने जमात हफ्तम की दरसी किताब से एक नए मजमून के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अजीज तलबा, आइए, जैसा कि आपको मालूम है, मैं मोहम्मद असगर अली माउन मौलिम GULPS अरोली तालुका मानवी जिला रायचूर से आपकी खिदमत में इससे पहले कई उन्वानात के साथ हाजिर हुआ था। फिर एक नए मजमून यानी उन्वान के साथ हाजिर हुआ हूं। अजीज तलबा, आप तमाम अपने साथ एक जो उर्दू की आपकी दरसी किताब है निदाए उर्दू, ये दरसी किताब को आप अपने हाथ में लें और एक नोटबुक और एक पेन आपके पास रखें। जब कभी नज़म के दौरान आपको कोई लफ्ज मुश्किल लगे और लफ्ज के मानी मालूम ना हो, ऐसे वक्त में आप उस लफ्ज को अपने कापी में दर्ज कर लें। दर्ज कर लेने के बाद इसको हम गुफ्तगू के जरिए सबक के आखिर में इसका मानी मालूम करेंगे। चलिए तलबा, मैं समझता हूं कि आप अपनी दरसी किताब निदाए उर्दू को अपने हाथ में उठाए होंगे और आइए इससे आगे बढ़कर, जैसा कि आपको मालूम है, हफ्तम जमात की इस दरसी किताब में सफ़ा नंबर 117 से सफ़ा नंबर 117 में सबक नंबर 13 से दिवाली जो नज़म है, एक नई नज़म के साथ हमने आपके सामने हाजिर हुआ हूं मैं। तो आइए इस नज़म को मैं पढ़ूंगा, तरन्नुम के साथ पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह आप भी मेरे साथ इस नज़म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे और नज़म को पढ़ने के बाद हर एक लफ्ज के ऊपर अपनी निगाहों को जमाए रखेंगे और इन अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे और इन अल्फाज के मानों को मालूम करेंगे और नज़म के मकसद यानी खुलासे को भी हम मालूम करेंगे। अजीज तलबा, चलिए हम इससे आगे बढ़कर एक मकासिद जो है इस सबक के अंदर, इन मकासिद की तरफ मैं आपको ले जाता हूं। इन मकासिद को जानने से पहले, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कई मज़ाहिब के लोग यहां पर रहते बसते हैं, यानी इस मुल्क को कई मजहबों का गहवारा कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कई ऐसे मजहब रहते बसते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी गुजारते हैं। ये मुल्क जो है हिंदुस्तान, तमाम मज़ाहिब के लिए बराबरी के हुकूक अता करता है। इस मुल्क के अंदर कई ज़बानें बोलने वाले लोग रहते बसते हैं। इस मुल्क के अंदर कई तहजीब यानी मुख्तलिफ किस्म के तहजीबें यहाँ पर हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ किस्म के रस्म व रिवाज को अपनाते हैं। रहन सहन, पहनना ओढ़ना, बातचीत करना, इस तरह से ज़बान से लेकर रहने और बसने, इस तरह के इलाकाई तौर पर अलग अलग रहते बसते भी हैं। कई तरह से हमारा मुल्क क्या है, मुख्तलिफ है, फिर भी क्या है, एक है। अजीज तलबा, खदीम जमाने से ही
کئی ایسے تہوار ہمارے ملک کے اندر منائے جاتے ہیں جو کہ آج بھی بہت اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ عمل میں آتے ہیں. وہ تہواریں آپ بھی روزانہ سالانہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال الگ الگ مذہب کے لوگ الگ الگ تہواریں منایا کرتے ہیں. تہواروں میں بہت قسموں کے تہواریں ہیں. ہم جو اپنے مدرسوں کے اندر اپنے اسکولوں کے اندر جو تہواریں مناتے ہیں ان تہواروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ قومی تہواریں کہا جاتا ہے. نیشنل فیسٹیول جس کو کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور جو تہواریں مذہبی اعتبار سے یعنی مذہبی اعتقاد سے عقیدے سے جو مناتے ہیں ان تہواروں کو مذہبی تہواریں کہا جاتا ہے. محترم ناظرین، عزیز طلبہ، تو قومی تہواریں اور مذہبی تہواریں ان میں فرق ہوا کرتا ہے. قومی تہواریں جو ایسے ہوا کرتے ہیں تمام مذہب کے مذاہب کے لوگ مل کر ایک جٹ ہو کر ایک جہتی کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کی شان و شوکت و عظمت کو بڑھاوا دیتے ہوئے ملک کی بڑائی کرتے ہوئے قوم ترنگے کی عظمت کو قوم ترنگے کی شان و شوکت کو بڑھاتے ہوئے اس کی احترام کرتے ہوئے ملک کا احترام کرتے ہوئے جو تہوار مناتے ہیں اس تہوار کو یعنی ان تہواروں کو قومی تہوار کہا جاتا ہے. چند ایسے تہواریں ہوا کرتے ہیں جن کو مختلف مذاہب کے لوگ الگ الگ مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتقاد اور اعتماد کے یعنی عقیدے کے طور پر جو اپنا گھروں کے اندر مناتے ہیں جو اپنے گاؤں کے اندر مناتے ہیں ایسی تہواروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مذہبی تہواریں کہتے ہیں. مذہبی تہواریں اور قومی تہواریں ان دو تہواروں کے بارے میں فرق بتانے سے پہلے آپ کو میں اس مضمون نظم کے چند مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. عزیز طلبہ، نظم کو ترنم و حرکات و سکنات کے ساتھ طلبہ معلم کے ساتھ گنگنانا، یہ جو پہلا مقصد ہے ہمارا. اس نظم کو جو ہے ترنم کے ساتھ حرکات و سکنات کے ساتھ طلبہ معلم کے ساتھ کیا کریں گے؟ مل کر گنگنائیں گے. یعنی پہلے معلم گنگنائیں گے، اس کے بعد طلبہ معلم کے ساتھ ہدایت کے مطابق کیا کریں گے؟ آپ اس کو پڑھیں گے، گنگنائیں گے. دوسرے نمبر پر جو ہے الفاظ کی ادائیگی اور لب و لہجے کے ساتھ نظم کو پڑھنا. اس نظم کا مقصد جو ہے الفاظ کی ادائیگی، لب و لہجہ یعنی الفاظ جو ہوتے ہیں ان الفاظ کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، کس طرح سے کون سا لفظ کو اپنے زبان سے ظاہر کرنا چاہیے، اس طرح کے ہوا کرتے ہیں. اور عزیز طلبہ، ہندوستان میں مختلف مذاہب اور ان کی تہواروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس سبق کا بھی اہم مقصد ہے، اس نظم کا اہم مقصد ہے. مختلف مذاہب کے لوگ مختلف تہواروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ بھی ایک اہم مقصد ہے. دیوالی کا تاریخی پس منظر اور تہواروں سے قومی یکجہتی کا فروغ ہوتا ہے. اس سے متعلق ہمیں کیا ہے؟ معلومات حاصل ہوتی ہے. اس کا مقصد ہے جو کہ دیوالی کا پس منظر کیا ہے، یہ قومی یعنی یہ کس طرح کی ایک تہوار ہے، کیا قومی تہوار ہے یا مذہبی تہوار ہے، اس کے بارے میں کیا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس کے متعلق کیا ہے معلومات حاصل ہوتے ہیں، معلومات حاصل کرنا ہے. عوامی مقبولیت والے مقامی گیت گانا اور لطف کے ساتھ قومی یکجہتی کو فروغ دینا. عوامی مقبولیت والے چند ایسے قومی گیت ہوا کرتے ہیں جو کہ تمام مذاہب کے لوگوں میں، تمام ہندوستان کے لوگوں کے اندر ایک جہتی کے کو فروغ دیتا ہے، ایک جہتی کے جو قومی ایک یونٹی کو کیا ہے برقرار رکھتا ہے، ایک جہتی کو برقرار رکھتے ہیں. ایسے چند گیت ہیں، قومی گیت ہیں جو قومی ایک جہتی کو
تو فروغ دے دیا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خافیہ اور ردیف کی فہرست کو ہم تیار کریں گے۔ یہ سبق کو پڑھنے کے بعد، اس سبق کو پڑھنے کے بعد خافیہ اور ردیف کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بارے میں اس کی ایک فہرست کو ہم تیار کریں گے۔ اور آگے بڑھ کر طلبہ آسان مثالوں کے ساتھ قواعد کو سمجھیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس نظم میں آسان مثالوں کے ذریعے سے قواعد جو ہوا کرتا ہے، جو کہ ہمیں تھوڑا بہت مشکل محسوس ہوا کرتا ہے، ایسے قواعد کو، ایسے الفاظ کو، ایسے ضد کو، ایسے جمع کو، ایسے الفاظ کے معنوں کو، اس طرح کے اسم کو، ضمیر کو، اس طرح کے چند جو ہمیں دشواری محسوس ہوتی ہے معلومات حاصل کرنے میں، ابتدا میں، ایسے الفاظ کو کیا کریں گے؟ ہم آسان مثالوں کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے چند اہم مقاصد۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ چند قومی تہواریں ہیں، اور اس میں کیا ہے، قومی تہواروں کے علاوہ اور کئی مذہبی تہواریں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو چند قومی تہواروں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکول کے اندر ہر سال ان قومی تہواروں کو منایا کرتے ہیں جو نیشنل فیسٹیولز کہا جاتا ہے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، جو قومی تہواریں ہیں، یوم جمہوریہ، یوم آزادی وغیرہ، یہ قومی تہواریں کہلاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہمیں یعنی ہمارا ہندوستان کا دستور عمل میں آنے کے بعد جو منایا جاتا ہے یوم جمہوریہ اور یوم آزادی، جو ہے ہمارے ملک کو جو آزادی حاصل ہوئی، یہ آزادی کے بارے میں کیا کریں، ہمیں جو جشن مناتے ہیں اس کو قومی عید کہا جاتا ہے، یعنی نیشنل فیسٹیول کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کیا ہے، ترنگے کو لہرا کر ہم کیا ہے قومی گیت مناتے ہیں۔ قوموں میں کیا ہے، دیش کی عزت، ترنگے کی شان و شوکت کو کیا ہے ساری دنیا کے اندر بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان کتنا عظیم ملک ہے، کتنا بڑا ملک ہے، کتنا اچھا ملک ہے۔ اس طرح سے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی شان و شوکت کو تمام ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے طلبہ، ہم چلیں آگے بڑھ کر۔ مذہبی چند تہواریں ہیں جو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے مذہب کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ اسی طرح سے آئیے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، دیوالی، دسہرہ، سنکرانتی، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وغیرہ کے جو یہ تہواریں ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، مذہبی تہواریں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے ایک دیوالی کا جو تہوار یہاں پر بچے اپنی ماں کے ساتھ مل کر منا رہے ہیں، اور یہ جو ہولی کا جو تہوار ہے جو ہندوستان کے اندر ہندو بھائی مناتے ہیں، یہ ہولی کا تہوار ہے۔ اور یہ کعبۃ اللہ کی تصویر ہے جو مسلمان جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو تہواریں منایا کرتے ہیں، ان تہواروں میں تمام مسلمان مل کر کے ایک جگہ جمع ہو کر اپنے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی عید کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں جو ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نکالتے ہیں، اور یاد ان کی شان میں کیا گلیوں کو سجاتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو میلاد مناتے ہیں، ان کی پیدائش کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ مذہبی اور کیا ہے قومی یعنی تہواروں کے بارے میں بخوبی واقفیت حاصل کی ہے۔ چلیے عزیز طلبہ، ٹھیک ہے، آپ تمام اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہندوستان ایک عظیم قومی یکجہتی والا ملک ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام مذہب کے لوگ اس ملک کے اندر مل جل کر رہتے ہیں۔ اسی لیے اس ملک کو کیا کہا جاتا ہے، کئی مذاہب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے عیدوں کو منایا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور نظم کو پڑھتے ہیں۔ نظم کے اندر کیا ہے، کس طرح کے یہاں پر حالات کو شاعر نے پیش کیا ہے، اس نظم کو لکھنے والے شاعر کون ہیں، اس کو ہم جانیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہماری جو نظم ہے، یہ جو نظم کا نام ہے دیوالی، دیپاولی بھی جس کو کہا جاتا ہے، کرناٹکا کے اندر دیپاولی کہا جاتا ہے، اور سارے ہندوستان کے اندر دیوالی بھی اس کو کہا جاتا کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس نظم کو لکھنے والے شاعر، آپ اس شاعر سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ جو شاعر ہیں
یہ شاعر جو ہے یہاں پر اس نظم کو لکھے ہیں. اس نظم کو لکھنے والے شاعر کو بھی آپ جان چکے ہیں, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ اس شاعر کے نظموں کو پڑھا ہے. آئیے طلبہ, میں آپ کو اس نظم کی طرف لے جاتا ہوں. میں پڑھتا ہوں نظم کو, آپ بھی میرے ساتھ اس نظم کو گنگنائیں گے نا, ٹھیک ہے؟ چلیے طلبہ, ہم نظم کو شروع کرتے ہیں. ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا, ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا, ہر ایک طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا, سبھی کے دل میں سما بھا گیا دیوالی کا, کسی کے دل کو مزہ خوش لگا دیوالی کا. عجب بہار کا ہے دن بنا دیوالی کا, عجب بہار کا ہے دن بنا دیوالی کا. جہاں میں یارو عجب طرح کا یہ تہوار, جہاں میں یارو عجب طرح کا ہے یہ تیوہار, کسی نے نقد لیا اور کوئی کرے ہے ادھار, کسی نے نقد لیا اور کوئی کرے ہے ادھار, کھلونے کھیلوں بتاسوں کے گرم ہے بازار, ہر ایک دکان میں چراغوں کی ہو رہی ہے بہار, ہر ایک دکان میں چراغوں کی ہو رہی ہے بہار. سبھوں کو فکر ہے اب جا بجا دیوالی کا, سبھوں کو فکر ہے اب جا بجا دیوالی کا. مٹھائیوں کی دکانیں لگا کے حلوائی, مٹھائیوں کی دکانیں لگا کے حلوائی, پکارتے ہیں کہ لالا دیوالی ہے آئی, پکارتے ہیں کہ لالا دیوالی ہے آئی. بتاس لے کے کوئی برفی کسی نے تلوائی, کھلونے والوں کی ان سے زیادہ بن آئی. گویا انہوں نے راج آ گیا دیوالی کا, گویا انہوں کے راج آ گیا دیوالی کا. یہ باتیں سچ ہے نہ جھوٹ ان کو جانیو یارو, یہ باتیں سچ ہے نہ جھوٹ ان کو جانیو یارو, نصیحتیں ہیں انہیں, نصیحتیں ہیں انہیں دل میں ٹھانیو یارو. جہاں کو جاؤ یہ قصہ بکھانیو یارو, جہاں کو جاؤ یہ قصہ بکھانیو یارو. جو جواری ہو نہ برس برا اس کو مانیو یارو, جو جواری ہو نہ برا اس کو مانیو یارو. نظیر آپ بھی ہے جواریا دیوالی کا, نظیر آپ بھی ہے جواریا دیوالی کا. بہت بہت شکریہ عزیز طلبہ کہ آپ نے میرے ساتھ بخوبی اس نظم کو پڑھا ہوگا اور میرا ساتھ دیا ہے. عزیز طلبہ, اس نظم کو ہم نذیر اکبر آبادی کے لکھے ہوئے الفاظوں پر غور کریں تو بڑے ہی یعنی ایک مزاحی, ایک بہت ہی خوش مزاج انداز میں نذیر اکبر آبادی نے اس نظم کو لکھا ہوگا, کیونکہ بہت ہی اپنے آپ کو بھی اس نظم میں دیوالی میں شامل کرتے ہوئے انہوں نے اس نظم کو لکھا ہے, اپنے اشعار میں اپنے خیالات کو پرویا ہے.
عزیز طلبہ، چلیے ہم نظم کو معلوم کریں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کو یہاں پر ظاہر کیا ہے۔ دیوالی یعنی ہمارے ہندوستان میں ہر سال اپنے گھروں کے آس پاس، اپنے دہلیزوں میں، گھروں کے آنگنوں میں چراغوں کو، چھوٹے چھوٹے چراغوں کو جلا کر، روشن کر کے، دیا یعنی چراغ کو کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے چراغوں کو، چھوٹے چھوٹے دیے کو جلا کر کیا ہے اپنے گھروں کے آس پاس کے ماحول کو روشن کرتے ہیں۔ جو ہندو بھائی ہندوستان کے اندر، اس کو دیوالی کہا جاتا ہے۔ ایک ہر سال منانے والی تہوار ہے جو کہ ہندوستان کے اندر منائی جاتی ہے۔ اس کو مذہبی تہوار کہا جاتا ہے۔ کئی مذہبی تہواریں ہیں، ان کو ہر سال الگ الگ طرح سے لوگ مناتے ہیں، الگ الگ مذاہب کے لوگ مناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہر ایک مکہ میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا، سبھی کے دل میں سما بھا گیا دیوالی کا، کسی کے دل کو مزہ خوش لگا دیوالی کا، عجب بہار کا ہے دن بنا دیوالی کا۔ گھر گھر کے اندر چراغ لگائے جاتے ہیں، گھر گھر کے اندر روشن کیے جاتے ہیں، ہر طرف اجالا یعنی روشنی ہوتی ہے، اور سبھی کے دل میں کیا ہے سما بھا گیا دیوالی کا۔ وہ جو وقت ہے، اس وقت کو یہاں پر شاعر، وہ وقت بہت اچھا لگتا ہے دیوالی کا، جو کہ ہر ایک گھر کے اندر کیا ہے یعنی روشن یعنی چراغوں کو جلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شاعر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، کسی کے دل کو مزہ خوش لگا دیوالی کا، اس طرح سے عجب بہار کا دن ہے، ایک عجب بہار کا دن ہوتا ہے دیوالی کا۔ اس طرح سے شاعر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جہاں میں یارو عجب طرح کا ہے یہ تہوار، یعنی جہاں میں عجب نمونے کا ایک تہوار ہے، یہ اس طرح کا تہوار ہے۔ کیونکہ ہر گلی گلی سجی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کو سجائے ہوئے رہتے ہیں چراغوں کے ذریعے، یعنی برقی بلبوں کے ذریعے سے اپنے گھروں کو سجائے ہوئے رہتے ہیں، گلیوں کو سجائے ہوئے رہتے ہیں، گلی چوراہے روشن دان بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے کسی نے نقد لیا اور کوئی کرے ہے ادھار۔ اس تہوار کو منانے کے لیے یہاں پر شاعر نے کیا ہے، کوئی ادھار دکان لیتا ہے، کوئی نقد اپنے کیا ہے چیزوں کو خریدتا ہے، اس طرح کر کے اس خوشی کو مناتے ہیں۔ کھلونے کھیلوں بتاسوں کے گرم ہے بازار، یعنی کھلونوں کے، کھیلوں کے، مٹھائیوں کے، بتاسوں کے، اس طرح سے جو ہے بازار کیا ہے گرم ہے۔ ہر ایک دکان میں چراغوں کی ہو رہی ہے بہار، ہر ایک دکان میں کیا ہو رہا ہے چراغوں کی کیا ہے بہار ہو رہی ہے۔ ہر کوئی چراغوں کو بیچ رہا ہے، ہر کوئی چراغوں کو کیا ہے فروخت کر رہا ہے، خرید رہا ہے۔ اس طرح سے سبوں کو فکر ہے اب جا بجا دیوالی کا، سب لوگوں کو کیا ہے دیوالی کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کپڑے ہونا ہے، ہمیں دیوالی کے چراغ کو خریدنا ہے۔ اس طرح سے کیا ہے دیوالی کے لیے سبوں کے دلوں کے اندر جا بجا فکر ہوا کرتی ہے، یہاں پر شاعر کہتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھ کر شاعر یہاں پر مٹھائیوں کی دکانیں لگا کے حلوائی، کیا ہے جب دیوالی کا موقع آتا ہے، موسم آتا ہے، اس وقت میں کئی ایسے مٹھائیوں کے دکانیں، الگ الگ طرح کے لذیذ طریقے کے مٹھائیوں کو یہاں پر کیا ہے رکھا کرتے ہیں دیوالی کے موقع پر دکاندار، اور کئی دکانیں لگائے جاتے ہیں حلوائی۔ یہاں پر پکارتے ہیں کہ لالا دیوالی ہے آئی، پکارتے ہیں، ہر ایک پکارتا ہے کہ آئیے آئیے دیوالی ہے آئی، آپ اپنے کیا ہے گھروں کے لیے مٹھائیوں کو لے کر جائیے، گھروں کے لیے یعنی دیے یعنی چراغوں کو لے کر جائیے۔ اس طرح سے پکارتے رہتے ہیں۔ بتاسے لے کوئی برفی کسی نے تلوائی، کوئی برفی بتاسے لیتا ہے، ایک طرح کی مٹھائی ہوتی ہے بتاسا، اس کو لیتا ہے، ایک قسم کی شیرینی ہوا کرتی ہے اس کو لیتا ہے، کوئی کیا ہے برفی لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے برفی ایک طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پر تصویر میں بتایا گیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کھلونوں والوں کی ان سے زیادہ بنائی، یعنی جیسا دکانیں مٹھائی کی ہوا کرتی ہیں، کھلونے والے بھی کیا ہے وہ بھی کیا پیچھے نہیں ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، انہوں نے بھی کیا ہے زیادہ سے زیادہ کھلونے کی دکانیں لگائے ہوئے ہیں، بہت سارے دکانوں کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔
گویا انہوں نے وہاں راج آ گیا دیوالی کا، کیا ہے ایک طرح کا ایک الگ سا موسم وہاں پر کیا ہے پیدا ہوتا ہے دیوالی کے اندر۔ اس طرح سے شاعر نے اپنے خیالات کو اپنے اظہار کیا ہے۔ یہ باتیں سچ ہیں نہ جھوٹ ان کو جانیو یارو، یہ جو باتیں یہاں پر کہہ رہے ہیں شاعر، یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں یارو، یہ باتیں سچ ہیں، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ جھوٹ نہیں ماننا چاہیے۔ نصیحتیں ہیں انہیں دل میں ٹھانیو یارو، یہ آپ کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، اس کو آپ ان نصیحتوں کو اپنے دلوں میں ٹھان لو، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں کو جاؤ یہ قصہ، جہاں کو جاؤ یہ قصہ بکھانیو یارو، یعنی جہاں پر بھی آپ جاؤ اس قصے کو کیا کرو، آپ لوگوں کو کیا ہے بتاؤ معلوم کراؤ کہ یہ میں جھوٹ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں سچ بتا رہا ہوں، جان لو آپ۔ جہاں کو جاؤ یعنی جو جواری ہو نہ برا اس کو مانیو یارو، جو عید کے موقع پر جو کوئی بھی اپنے آپ میں خوشی مناتا ہے، اپنے طرح سے جو بھی اپنے کھیلوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے طرف سے الگ الگ کھیل کھیلتا ہے، ان کھیلوں کو جواری نہ ان کو آپ برا مت مانو، یہ اس کے موقع پر یہ کام کر رہا ہے، یعنی عید کے موقع پر اس طرح سے یہ خوشی منا رہا ہے، آپ اس کو برا نہ مانو۔ نذیر آپ بھی ہے جواری دیوالی کا، نذیر آپ بھی کیا ہے دیوالی کے ایک جواری ہے۔ اس طرح سے نذیر اکبر آبادی نے اپنے آپ کو بھی دیوالی میں شامل کرتے ہوئے اس نظم کو اپنے انداز میں بہترین انداز میں دیوالی کا مزہ سب کو لطف پہنچاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس نظم کو بخوبی سمجھے ہوں گے اور اس نظم کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوگی، جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی نظموں کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کئی حصوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس نظم کو میں نے یہاں پر اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ بھی اس نظم کو زبانی طور پر یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہندوستان کی ایک بڑی تہوار ہے، ایک آپس میں اتحاد اور اتفاق کی تہوار ہے۔ تہوار جب منائے جاتے ہیں تب کیا ہے اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، تہوار کے اندر اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کی تہوار ہوا کرتی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں لوگ ایک دوسرے کو گلے ملاتے ہیں، تمام کو شیرین میٹھی مٹھائی بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا ہے اتحاد اور ایک جہتی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دیوالی بھی ایک اسی طرح کی ایک تہوار ہے جو کہ لوگ مٹھائیوں کو بانٹ کر کیا ہے اپنے گھروں کو روشن کر کے کیا ہے اس دن خوشی کو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے گھروں کو کیا ہے سجاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں آگے بڑھ کر آپ کو اس مضمون کا جو آخری حصہ ہے اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں چند آپ کو گھر پر کام دیا گیا ہے، آپ اس کو اپنے گھروں کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سکون کے ساتھ کیا ہے اس کو کر کے لائیں گے۔ گھر پر کام ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھ کر لائیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے ملک میں ہندوستان میں منائے جانے والے چند قومی تہواروں کے نام لکھو، یعنی ہمارے ملک کے اندر جو تہواریں مناتے ہیں، ہم قومی جو تہواریں مناتے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قومی تہواریں کون سی ہوا کرتی ہیں اور مذہبی تہواریں کون سی ہوا کرتی ہیں، اس کو میں آپ کو سبق کے ابتدا میں ہی بتا چکا ہوں۔ تو آپ کو ان قومی تہواروں کے نام کیا ہے یہاں پر لکھ کر لانا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے، ہمارے ملک میں منائے جانے والے چند مذہبی تہواروں کے تصاویر کو اکٹھا کر کے مختصر نوٹ لکھ کر لائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہندوستان کے اندر کئی ایسے مذہبی تہواریں منائے جاتے ہیں، الگ الگ مذہب کے لوگ الگ الگ تہواریں مناتے ہیں، تو ان تہواروں کے آپ کو کیا کرنا ہے، تصاویر کو اکٹھا کرنا ہے۔ دیوالی، دسہرہ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، اس طرح سے تصویر کے نیچے تصویر کو چپکا کر اس کے نیچے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے مختصر طور پر 2 یا 4 لائنیں یہاں پر کیا ہے آپ کو لکھنا ہے۔ لکھ کر آپ لائیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کیجئے، انسان کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، کیونکہ جو انسان مشکل سمجھتا ہے اس کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے، جو انسان اپنے لیے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہہ کے جو کام کرتا ہے وہ کام انسان کے لیے آسان ہوا کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کو کیا ہے
اجازت کا طلبگار ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں، اگلے کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں محمد اصغر علی، معاون معلم GULPS ارولی تعلقہ مانوی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ انودینا